अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ आज एक सोशल मीडिया से आवाज़ शामिल करेंगे एक बहादुर खातून की। हमने ये प्रोग्राम आपके लिए शुरू किया हुआ है, मगर कौम बुज़दिल है और हुक्मरान जाबिर है, ये कौम अपनी आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सकती। बहुत कम लोग राब्ता कायम करते हैं, ज़्यादा यही सोचते रहते हैं कि अगर हमने कुछ कह दिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम ना बन जाए। और आज आप देखते हैं कि कौम जिस बुज़दिली से गुज़र रही है, अब मैं उसके मतलब क्या कह सकता आपको भी बताइए। पहले ये सुनते हैं इस ख़तून की बात। जी। माशाअल्लाह से 75 सालों में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने वाले अदारों और हुक्मरानों के आज के बयानात सुने तो अकल दंग रह जाती है। चीफ साहब कहते हैं डिफॉल्ट का खतरा टल चुका, अब मुल्क तरक्की करेगा। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं मुश्किल की इस घड़ी में अवाम इंसाफ मांगने की बजाय सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करे। जरदारी कहता है पीपल्स पार्टी की हुकूमत आकर कौम को गुर्बत और मुआशी बदहाली से निजात दिलाएगी। नवाज शरीफ कहता है मेरे आने से अमन खुशहाली और तरक्की के दौर का आगाज होगा। मौलाना साहब कहते हैं सी पैक मंसूबे की बुनियाद मैंने रखी और भी रखेंगे। शहबाज शरीफ कहता है जल्द मुल्क और कौम की तकदीर बदल देंगे। बिलावल कहता है अब मेरी बारी है, कौम की खिदमत मैं करूंगा। और मरियम नवाज शरीफ कहती है ये हुकूमत हमारी नहीं, जब आएगी तो कारकर्दगी भी दिखाएंगे और तरक्की भी होगी। और इन सब के बयानात पर यकीन करने वालों को मैं कहती हूँ कि एक नस्ल की जहालत दूसरी नस्ल की रिवायत और तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाती है, जिसका इन सब ने आज तक भरपूर फायदा उठाया और आगे भी उठाते रहेंगे। नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त बात है ये मोहतरमा ने की। इस तरह की बहादुर ख़वातीन की हम इज़्ज़त करते हैं। हम आपकी तकदीर बदल देंगे, आपके बच्चों की तकदीर बदल देंगे। ये अल्फाज सुनते 75 साल गुजर गए। 75 साल में ना तो अवाम की तकदीर बदली, ना ही हमारे मुल्क की तकदीर बदली, मगर जो लोग हमारे हालात ठीक करने आते थे, जिनके इन्होंने नाम लिए, ये मुख्तसर है 75 साल से जो भी आते रहे, अब सब गंद का नाम क्या लेना। उन्होंने अपनी किस्मत बदली, अपने बच्चों की तकदीर बदली, उनका रहन सहन तब्दील हो गया। यहाँ जो सियासत में लोग आए हुए हैं, अगर कोई कमजोर भी था तो उसने ऐसे ऐसे बड़े लोगों के, अब मैं वो अल्फाज नहीं बोलना चाहता, वो यकूब साहब होते तो बोलते कि वो कोशिश की कि खुद जायदादें बनाते बनाते उनको पता ही नहीं उनकी जायदाद कितनी। ये सागदार देख लें, इसको पता ही नहीं इसके पास कितनी दौलत है, दुबई में कितने फ्लैट है इसके, कहाँ कहाँ इसकी दौलत नहीं है। आप अपने कमरजावेद बाजवा देख लें, 12 अरब कहाँ से आया, कहाँ पड़ा हुआ है, पता नहीं। नवाज शरीफ देख ले, ये जितने के नाम लिए गए, ये असल में जब आपको कहते हैं कि हम आपकी तकदीर बदलेंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रोजाना कहता है। आजकल तो वो खेती बाड़ी की उनको टेंशन बनी हुई है काफी। मेरा हाल है सोशल मीडिया पे भी लोग तमाशा बना के बैठे हुए हैं, यही बस काम रह गया था जो इन्होंने अपने हाथ में लेना। खैर, जितने आप सियासतदान नजर दौड़ा लें, आपको ऐसे ही नजर आएंगे। इनकी बातें सुने, इनके दावे सुने, लेकिन जब ये कर्जा लेते हैं तो खुशियां मनाते हैं। आज का बड़े खुश है, ये कर्जा बड़ा जरूरी था, ये भी डाल दो इमरान खान के ऊपर। वो जो सीमा गई है वो भी इमरान खान के ऊपर डाल दो, हर चीज उसके ऊपर डाल दो। ऐसा सिस्टम इन्होंने दिया हुआ है कि उससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे। ये खतून ने बड़ी जबरदस्त बात की कि जो इनकी बातें सुनते हैं वो जाहल है। आप निकल जाएं, कराची चले जाएं, सिंध में चले जाए, पंजाब में चले जाए, ये बलूचिस्तान में चले जाए, हर तरफ आपको जहालत नजर आए। तालीम नहीं है, बुरा हाल, सड़कों पर लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, पुलिस चाहल,
ہر ادارے میں جہالت ہی جہالت. کہیں پہ بھی آپ کو ایسے حالات نظر نہیں آئیں گے کہ اگر کوئی یورپ سے میرے جیسا بندہ عرصہ دراز یہاں رہنے کے بعد وہاں چلا جائے تو رہ سکے وہاں. یہ چیزیں انہوں نے قوم کو دی اور ہماری قوم آج بھی ان پر یقین کرتی ہے کہ یہی لوگ ہمارے لیے ہیں. آج بھی 20-30% لوگ آپ دیکھتے ہیں ان کو یا تو یہ زبردستی ووٹ لیتے ہیں یا ان کو لالچ دے کے یا ان کو خرید کر وہ ووٹ لے لیتے ہیں، پھر اسمبلی میں پہنچ جاتے. ایک مرتا ہے اس کا بچہ آگے سے آ جاتا ہے، ایک حرام خور مرتا ہے اس کے 7 بچے آگے پہ، پوری فیملی نے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا. کوئی رشتہ دار وہاں الیکشن لڑ رہا ہے، کوئی وہاں لڑ رہا ہے. اسی طرح پورے سسٹم کو انہوں نے اپنے مطابق بنایا. عدالتیں ہیں وہ جس طرح ابھی محترمہ نے بتایا کہ چیف جسٹس صاحب ایک سے ایک بڑا حرام خور وہاں آپ کو ملے. صبر کرے قوم، صبر کرے. 75 سال سے قوم صبر ہی تو کر رہی ہے. میرا مطلب ایک سوال ہے، اور کیا دیا آپ نے صبر کے علاوہ قوم کو؟ کیا دیا؟ صبر آپ کے کہنے پہ تھوڑا کرنا، وہ خود بخود ہی کرنا جب پتا ہے قوم کو کچھ ملنا نہیں کہیں سے بھی، کسی جگہ سے بھی کسی کو نظر نہیں آتا کچھ. کل ایک میرے جاننے والے تو کہنے لگے میں یورپ میں آنا چاہتا ہوں، اتنے پیسے لگ رہے ہیں میرے. میں نے کہا سر وہیں کوئی کام شام کر لیں، یہاں یورپ کے حالات بھی اب وہ والے نہیں ہیں، کیونکہ یورپ میں بھی ظاہر ہے یوکرائن سے لوگ آئے ہوئے ہیں. باقی ان لوگوں کو یورپ آج بھی قبول کر رہا ہے، جیسے بڑے بڑے کوئی لوگ ہیں، ڈاکٹر ہے یا اور بھی کوئی آئی ٹی کے ہے، اس طرح کے لوگ جو بھی، ان کو یورپ آج بھی ویلکم کرتا ہے. مگر عام بندہ جو ہمارا وہاں پہ ہے اس کے لیے یورپ میں بھی جگہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ لوگ پاکستان سے یورپ تو آ جاتے ہیں، کچھ 40 لاکھ دے کے، کوئی 50 لاکھ دے کے، مگر یہاں آپ کے لیے کتنی مشکلات ہے اس کا آپ کو پتا نہیں ہے. یہ آپ کو یہاں پہ رہنے کا ویزا بھی چاہیے، سر یہاں پہنچنا تو کام نہیں ہے نا. ہمارے لوگ کیوں ملک چھوڑ کے آتے ہیں؟ جب میں نے ان سے یہی کہا تو کہنے لگے یہ ملک ختم ہو چکا ہے، ہمارے جو عام لوگ ہیں، عام طبقے کے لوگ ہیں، ان کے رہنے کے قابل نہیں یہ ملک. اتنی مہنگائی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خوراک بھی نہیں مکمل دے سکتے. یہ میں بتا رہا ہوں جس سے میری بات ہوئی. لیکن اگر دوسری طرف آپ دیکھیں تصویر کا دوسرا رخ، یہ جتنے لوگوں کے نام لیے ان کی اولادوں کو پتہ ہی نہیں سبزی کیا بھاؤ ہے، آلو کیا بھاؤ ہے، گھی کیا بھاؤ ہے، چاول کیا بھاؤ ہے، دہی کیا بھاؤ ہے. نوکر چاکر ان کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو لا کے وہ دے رہے ہیں. کوئی ان کے مارنے والے ہیں، وہ اسی میں خوش ہو جاتے کہ ہمارے گھر کا کھانا ان لوگوں تک پہنچ گیا، ہمارے پیسے پہنچ گئے. یہ ہے جہالت. جب آپ اپنے پیسوں کے ساتھ ان حرام خوروں کی پرورش کریں گے، ان کو دیں گے اپنے پیسے اور سمجھیں گے کہ بہت بڑا ہمارا یہ کارنامہ ہے، تو ذہنیت میں جہالت، ذہنی طور پر آپ غلام قوم ہے. 75 سال سے اس غلامی سے آپ آزاد نہیں ہو سکے، اور آئندہ بھی فکر نہیں کرنا. اتنی جلدی یہ آزادی ملنے والی آپ کو نہیں ہے، اتنی جلدی غلامی سے آزاد آپ نہیں ہو سکتے. آپ آج بھی دیکھ لیں، اگر دوسری دنیا جو پاکستان کے ساتھ لوگ آزاد، جو ممالک آزاد ہوئے، ان لوگوں نے کتنی ترقی کی. آج ہی کہیں پہ بات ہو رہی تھی کہ جاپان میں بھی کوئی مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں جو وہاں پہ دعوت اسلام دیتی. تو میں نے مسکرا کے کہا کہ یہ جو چیزیں جا کے ان کو بتاتے، وہ کہتے ہم پہلے اس پہ عمل کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز لے کے آؤ. آپ عمل نہیں کرتے. جو چیزیں بتانے جاتے ہیں وہاں پہ، چاہے کوئی بھی فرقہ ہے، کوئی بھی مذہب ہے، وہ جاپانیوں کو اگر کہے گے کہ جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، وہ کہتے جناب ہمارے یہاں پہ پہلے یہ چیزیں نہیں ہو رہی. وہ خدا کو بھی نہیں مانتے، ہم خدا کی ایک بھی نہیں مانتے. مجھے بتا دیجئے یہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں، وہاں نکل جائیں، حقوق العباد آپ کو نظر نہیں آتے. بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، اور
وہاں پہ کوئی والی وارث نہیں. اگر عمران خان نے وہ لنگر خانے کھول دیے تھے، ان لوگوں نے جان بوجھ کر وہ بند کیے. بند کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اگر روٹی ان کو ملنی شروع ہوگی تو یہ ہمارے لیے کوئی مسائل پیدا نہ کرے. تعلیم، سکول بند پڑے ہوئے، سندھ میں چلے جائیں، بھینسے اسکولوں میں آپ کو ملیں، گدے اسکولوں میں ملیں، جانور مختلف قسم کے ملیں گے، انسان نہیں ملیں. اندر بھی اسکولوں کے جانور جو باہر رہ گئے، جو پڑھ نہ سکے، وہ بھی جانور بن گئے بیچارے. ان کو بنا دیا گیا کہ اگر ان میں شعور آ گیا، ان میں عقل آ گئی تو یہ پھر ہمارے لیے مسائل پیدا کرے. لنگر خانے بند، میڈیکل کارڈ بند. اگر یہ ٹھیک ہوتے رہے بیمار ہو کے، اور پھر عمران خان نے بنائے ہوئے تو جناب یہ کل کو ہمیں بول جائے. اسی لیے تعلیم، گاؤں کا چودھری جو ہے پڑھنے نہیں دیتا، بچوں کو اسکول بند کرا دیتا کہ مجھے چودھری کس نے ماننا، مجھے وڈیرا کس نے ماننا. ہمارا یہ جگیردارانہ نظام جو ہے یہ ملک کو کھا گیا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا اسے. اس کی وجہ سے نہ تعلیم ہمارے پاس ہے، نہ عقل ہے، نہ کوئی شعور ہے، نہ کوئی سمجھ ہے، صرف جہالت. آج بھی آپ چلے جائیں ملتان میں، آپ چلے جائیں جنگ میں، آپ سندھ میں چلے جائیں، پیروں فقیروں کو ماننے والے. پیر فقیر ان کی قسمت بدلتی. لوگ قبروں سے مٹی اٹھا کے لے کے جا رہے، یہ جی مٹی برکت والی. یہ کیوں اس طرح کا کام چل رہا ہے؟ یہ یورپ میں تو یہ چیزیں نہیں. یورپ کیوں ترقی کر گیا؟ یہاں نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی قسمت بدلنے والا. جہل و محنت سے قسمت بدلی جاتی ہے، عقل سے قسمت بدلی جاتی ہے. شعور آئے گا آپ کے اندر تو پھر قسمت بدلی جائے گی. آپ کو جب تک عقل موت ہی نہیں آئے گی، سمجھ نہیں آئے گی، تو پھر آپ کیا کر سکتے. کل ایک ویڈیو میری اس نظر سے گزری، کوئی بندہ مر گیا ہوا تھا، اس کے ارد گرد کھڑے ہو کے ایک بندہ پتہ نہیں مائع گا رہا تھا. عجیب و غریب ان کی حرکتیں ہیں. ایک مر گیا، اس کو جو اسلامی تعلیمات ہے اس کے مطابق تدفین کر دو جس طرح اسلام نے کہا. لیکن یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ یہ لوگوں کی قسمت جو بدلتے ہیں، یہ میں بتا دیتا ہوں، پیر فقیر یہ اپنی بدلتے ہیں. اسی طرح سیاستدان اپنی بدلتے ہیں، جرنیل اپنی بدلتے، کوئی دوسرے کی قسمت نہیں بدلتا. ایک کامرس سے بڑے اچھے، آج سارے اچھے ہوتے ہیں بغیر، انہوں نے کہا یہ سب پیسے کے چکر میں پڑے ہوئے کہ ہمارے پاس دولت آ جائے اور ان کا وہ پیٹ بھرتا نہیں ہے. اس کا خلاصہ یہ تھا، اگر ایک سونے کی ڈیری مل جائے تو کہتے ایک اور مل جائے، آخر میں قبر جو ہے وہ ان کا منہ بھرتی. تکبر ہے ان لوگوں. ایسی ایسی ویڈیو، یہ جو آپ کا آج کل بیٹھا ہوا ہے اسپیکر راجہ رینٹل پاور، اس کی ایک ویڈیو ہے، تمیز نہیں اس کو بول رہے، بدتمیزی کے ساتھ بلا رہا ہے کون آفیسر ہے، ایسے معطل کر دو، یہ کر دو. تکبر فرعون سے بھی زیادہ. اور یہ لوگ آج بھی اس تکبر کے ذریعے آپ کو بے وقوف بناتے ہیں، آپ پہ روب ڈالتے ہیں، آپ کے دماغوں کو کیچ کیا ہوا ہے، آپ نکل نہیں پا رہے. کیونکہ جب بزدلی قوم میں پیدا ہو جاتی تو وہ پھر باہر نہیں نکل پاتی. مجھے فخر ہے اس طرح کی خواتین پر جو آگے چند منٹ کی بات ہی کرتی ہیں مگر حق اور سچ کے لیے آواز اٹھاتی. آج میں دیکھتا ہوں بڑی بڑی لاشیں، اتنے اتنے قد لوگوں کے، مرد، ان کی آواز نہیں نکلتی. بزدل، میں خود جانتا ہوں، یہاں یورپ میں جانتا ہوں، سوائے بیکار ٹائم ضائع کرنے کو انہوں نے کچھ نہیں کیا. ان سے کہو کہ ذرا آواز اٹھائیں حق کے لیے. وہ جیسے کہتا تھا لاش اتنی بڑی اور وہ چھوٹی سی، وہ والے حالات. یہ ہے غلامی، بچپن سے ڈالی گئی. جس طرح خاتون نے بتایا، پہلی نسل بھی جاہل، دوسری بھی جاہل، تیسری بھی جاہل. یہ جہالت ختم نہیں ہو. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں.